हमारा मौक़िफ़ क्या है? नंबर 1, इमरान खान और उनके तमाम साथियों को रिहा किया जाए कि उनके खिलाफ तमाम केसेस झूठी है, मनगढ़ंत है और सियासी इंतकाम की बुनियाद पे है। और हम ये भी नहीं कहते, हम कहते हैं मेरिट पे फैसला करो, जजेस के ऊपर, अदालतों के ऊपर से प्रेशर हटाओ ताकि वो फैसले करें। जितना भी हथकंड इस्तेमाल करे, हम कड़े हैं, इमरान खान के साथ कड़े रहेंगे और हर मुमकिन तरीके से इसका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अवाम में अपना केस लेके जाएंगे। हमारे पेट्रोल इन चीफ इमरान खान ने वाज़ेह किया कि मैं खुद डायरेक्शन दूंगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी सिर्फ तहरीक इंसाफ ने पूरी पाकिस्तान कौम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की सज़ा मुअत्तली से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई और इस केस में तहरीक इंसाफ की क़यादत खास तौर पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बानी के रिहाई के हवाले से खासे पुरुमीद थे। यहाँ तक उन्होंने ये दावा कर दिया था कि बानी पीटीआई ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। समाअत के दौरान साबिक़ खातून अव्वल के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि आज की समाअत की तारीख मन्नतों, मुरादों और दुआओं के बाद मिली है। उनका कहना था कि फैसले किसी को मालूम नहीं होते, सिर्फ जज को पता होता है। 6 माह से मियाँ बीवी को गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा गया है। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि उन्हें केस का इल्म रात गए हुआ और स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम की तैनाती के लिए वजारत कानून से मुशावरत ज़रूरी है, लिहाजा 4 हफ्तों की मोहलत दी जाए। ताहम अदालत ने ये इस्तदा मुस्तरद करते हुए 7 दिन के अंदर स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने का हुक्म दिया और केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि मुल्क में आइन और कानून का नामो निशान नहीं रहा, बानी पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये ऐलान किया कि ये मुकदमा अब अवामी अदालत में ले जाएगा और किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं किया जाएगा। इस पर रद्द-ए-अमल दिया PMLN के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि पीटीआई अपनी ताकत गंवा चुकी है, कोई तहरीक नहीं चला सकती। पीटीआई को अपनी मुश्किलात के अंबार में मज़ीद इजाफे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में आज शामिल हैं अयाज खान साहब, अयाज राना साहब, मोहम्मद इलियास साहब, शकील अंजुम साहब और खालिद क़य्यूम साहब। आप सबका जी शुक्रिया। खालिद क़य्यूम साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि एक तरफ तहरीक की भी बात और अब इस केस को सामने रखते हुए और जिस तरह से साबिक स्पीकर ने भी कहा कि किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं, गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे। आपके ख्याल में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या एहतजाज काम आएगा? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीटीआई बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी या फिर जो है वो सियासी जो सोच है उसके मुताबिक मामला को तय किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा मामला ये है कि बानी पीटीआई जो हैं उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो सियासी केसेस हैं और ये इनका फैसला जो है वो सियासी सतह पर होना है और इस हवाले से सियासी सतह पर तो वो पीटीआई की क़यादत जो है वो किसी सियासी जमात ख़ास तौर पर हुकूमत के साथ बात करने की बजाय इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहती है और इसमें जो है एक सबसे बड़ा जो रुकावट है वो इत्मीनान की कमी है और दोनों जो पीटीआई बानी पीटीआई और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इत्मीनान है उसका बहुत बड़ा एक बहरान है, एक क्राइसिस है और इतलात यही हैं अब तक जो अब भी लोग जेल में बानी पीटीआई से मिलकर आ रहे हैं, आज भी कुछ लोग मिलकर आए हैं, उनके मुताबिक बानी पीटीआई उसी सोच पर खड़े हैं जिस सोच पर वो ज़ुमान पार्क में जो मौजूद थे रहते थे और उनकी सोच के अंदर कोई बड़ी जो तब्दीली है बज़ाहिर वो नज़र नहीं आती। और दूसरा ये जो बानी पीटीआई ने अब नई कॉल दे दी है, तहरीक की कॉल दे दी है और उसमें खुद बतौर सरप्रस्त जो है एक तो ओहदा जो है उन्होंने अपने पास रख लिया है और उसको जेल से बैठकर लीड करने का फैसला किया है। मैं समझता हूँ कि ये जो जेल से बाहर पीटीआई की क़यादत है, तंजीम है, उस पर बानी पीटीआई का मुझे तो
جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بد اعتمادی نظر آتی ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا اپنی قیادت پر، تنظیم پر کوئی اعتماد نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل سے خود لیڈ کریں گے، اور جیل سے کیسے لیڈ کریں گے؟ یہ جیل سے اگر جیل سے باہر ہوتے تو پھر جو ہے بانی پی ٹی آئی ریلیونٹ تھے، اور بندے جو تھے، لوگ جو تھے، پارٹی کے جو کارکن ہیں، وہ بانی پی ٹی آئی کی کال کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ باہر پارٹی لیڈرشپ کی کال پر جو ہے وہ باہر نکلیں گے۔ اور دوسرا اس وقت ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس وقت کی جو صورت، اس سے پہلے بھی دیکھیے کہ پی ٹی آئی احتجاج بھی کر چکی ہے، لانگ مارچ بھی کر چکی ہے، اور دھرنے بھی دے چکی ہے، ان کے کوئی نتائج جو ہیں وہ نہیں نکل سکے۔ اور اب جو بھارت کے ساتھ پاک بھارت جنگ کے بعد جو پاکستان نے بھارت کو جس طرح شکست دی ہے، اس کے بعد حالات، صورتحال جو ہیں اب وہ بدل چکے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بیانات کے ذریعے جس طرح پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ عدالت کے باہر کھڑی ہو کر بیان دیتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسے بیانات سے ان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ ان کی رہائی جو ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ پارٹی قیادت، پارٹی کارکن، پارٹی جو ہے جیل سے باہر ان کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھائے، لیکن اس وقت تک جو ہے اس حوالے سے کوئی دباؤ بڑھانے میں پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس کال کے اب کیا نتائج نکلتے ہیں، کیا اس کال کے نتائج نکلتے ہیں۔ آیا صاحب یہ بات تو درست ہے، جب تک پریشر نہیں ہوگا جو باہر خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف ہے، معاملات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے قانونی راستہ زیادہ مؤثر ثابت ہوگا، یا جو احتجاجی تحریک کی بات ہوئی ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے؟ جو خالد کیوں بات کر رہے ہیں نا کہ وہ اعتماد نہیں ہے، اور ظاہر ہے پی ٹی اے کا کارکن نکلے گا تو عمران خان کے کہنے پہ نکلے گا۔ غالباً سوچ بھی یہی ہے، جو پیٹرن ان چیف خود کو قرار دیا ہے عمران خان نے، اور یہ کہا ہے کہ وہ اب میں کال دوں گا اور میں لیڈ کروں گا اس کو، احتجاج کو۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کارکن کے لیے میسج ہے عمران خان صاحب کا کہ چونکہ میں اب کال دوں گا، میں لیڈ کروں گا، لہذا آپ نکلیں۔ بہرحال وہ عرفان صدیقی صاحب نے جو کہا انہیں یہی کہنا چاہیے تھا، کیونکہ کوئی گورنمنٹ تو یہ نہیں کہے گی نا کہ جو کوئی بڑی طاقت ہے یا وہ کچھ کر لیں گے، لیکن سٹل ظاہر ہے اگر کوئی پاپولر پارٹی تحریک کا اعلان کرتی ہے یا احتجاج کا اعلان کرتی ہے تو اس کو ایزی تو نہیں لیا جا سکتا۔ ظاہر ہے اگرچہ آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ بالکل کچھ نہیں کر سکتے، اس کے باوجود پوٹینشل ہوتا ہے، اس لیے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ دوسرا آج وہ جو بہت زیادہ ہائپ اصل میں بنی ہوئی تھی کہ 5 جون کو رہا ہو جائیں گے، وہ عامر کا میں ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا، وہ جو انہوں نے حوالہ بھی دیا اپنے 30 مئی کے ٹویٹ کا بھی، اور یہاں انہوں نے بات بھی کی تھی یہ کہ انہوں نے خود اپنے پیر پہ کلہاڑی مار لی۔ وہ ابھی کچھ سال پہلے جو بہت برے جج ہوا کرتے تھے نا، انتہائی جو انتظار کیا کرتے تھے کہ جی وہ آئیں، اور گڈ ٹو سی یو بھی کہا کرتے تھے، اس کے بعد وہ بھی آپ دیکھ لیں کتنے آزاد تھے، بہت آزاد تھے، اپنی مرضی سے فیصلے کرتے تھے۔ اس کے بعد جو جج آگے ہیں، اب جو موجودہ جج ہیں وہ بھی اتنے ہی آزاد ہیں، وہ فیصلے لکھوا کے لاتے ہیں یا وہ انتظار کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ کیا دینا ہے۔ اور دیکھیں نا آج آرام سے وہ کہہ سکتے تھے بھائی، اچھا جج کہہ دیتے ہیں جی تاریخی اربع میں نظر آ رہا ہے کہ جی تاریخی اربع، لیکن اس کے باوجود کوئی بات نہیں چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے، خیر ہے۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا ماضی میں وہ جب ان کی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، یہ بھی یہی کام کرتے تھے کہ وہ ڈیلے کرتے جاؤ، حالانکہ اچھا ہوتا ہے کہ وقت پہ فیصلے کرا لیجئے۔ اب ایک چیز بالکل واضح ہے جو خالد کیوم صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کر دی ہے، چونکہ کیس سیاسی ہیں، اس لیے ان کا فیصلہ تو عدالتوں سے نہیں ہونا، ان کا فیصلہ تو کہیں اور ہونا ہے، اور وہیں کی وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے ان سے ہی بات کرنی ہے کیونکہ جنہوں نے فیصلہ کرانا ہے، کیونکہ ہم یہی سنتے ہیں نا کہ جی وہ ناراض ہیں اس لیے بانی باہر نہیں آ سکتے، جب تک وہ نہیں مانیں گے بانی باہر نہیں آ سکتے، تو پھر عدلیہ کو تو یہ بحث ہی بیکار ہو جاتی ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ جی وہ تحریک سے کسی سے رہا ہوں گے یا عدالتی ان کی طرف جانا چاہیے ان کو۔ یہ بس رونق لگی ہوئی ہے، ایک تاریخ ہوتی ہے، وہ کوئی امید ہو جاتی ہے کسی کو، کوئی نا امید ہو جاتا ہے، اور اسی طرح چلتا رہتا ہے، لیکن کوئی نہیں، پی ٹی آئی ان کو پران دی لوڑ نہیں، 5 جون اگلے سال بھی آنا، اگلے سال۔ صحیح ہے عامر صاحب،
یہ پھر رونق ہے کہ قانونی راستہ مؤثر ہوگا، احتجاجی تحریک یہ سب محض پھر لفاظی کہہ لیں وہ ہے، اور اصل بات جو ایاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر معاملات جہاں طے ہونے ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف بات کرے گی تو بانی کو رہائی ملے گی؟ بات کرنے کو تو تڑپ رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کہتے ہیں میں صرف آپ سے بات کروں گا، پھر کہتے ہیں آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ بادشاہ کہلوا لیں اپنے آپ کو، اور کیا کیا لقب نہیں دیے انہوں نے پاکستان کی فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، اور اسی دوران انہیں مہرنگ بلوچ بھی یاد آئی کہ جا کے اس تحریک میں مہرنگ بلوچ سے بھی مدد لینی ہے، جس کو فوج نے کہا کہ یہ فتنۃ الہندوستان ہے اور یہ پیمنٹ ریسیو کرتی ہیں اور ان کے خرچے کون پورے کرتا ہے سارا سب کچھ۔ تو خان صاحب کا تو سٹائل ہے نا یہ والا کام کہ بھائی ٹھیک ہے اگر میں نہیں ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں، تو یہ بات خان صاحب کے سمجھنے کی ہے۔ ہم تو بات بڑی اوپن کرتے ہیں، بڑے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی آپ کہہ دیتے ہیں فلانا سنبھال رہا ہے جیل کو اور فلانا، ارے بھائی میرے نہ کہنے سے کیا سنبھالنا بند ہو جائے گا؟ خان صاحب کھڑے ہو کے کرنل نہیں کر رہے ہوتے وہیں پہ، یہ ہمارے عمران اصغر وغیرہ کو کہتے تھے تم سارے میجر کرنل ہو، اور بعد میں انہیں پتہ لگا کہ یہ جینون رپورٹر ہیں، اب ان کے بغیر بات بھی نہیں کرتے کہ نہیں وہ جرنلسٹ آئیں گے تو میں بات کروں گا۔ دیکھیں نا کوئی بات سیدھی ہونی چاہیے کہ پولیٹیکل آدمی کو اپنے پولیٹیکل لوگوں سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ اب وہ جو میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ یہ پولیس مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے، تو جو سیکرٹری جنرل صاحب جن کے ذریعے یہ اب تحریک چلوا رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ہمیں لاہور سے باہر نہیں جانے دیں گے تو میں وہاں کیا پہنچوں گا۔ اچھا یہ جو عمران خان صاحب تھے جب جیل سے باہر 25 مئی 2022 خود تھے نا، سوابی میں ہیلی کاپٹر پہ اترے تھے اور لیڈ کر کے آئے تھے اور غائب ہو گئے رات کو۔ یہ 26 نومبر کو آرمی چیف کی تقرری یعنی جنرل موجودہ فیلڈ مارشل کی تقرری کو رکوانے کے لیے پنڈی بھی آئے تھے جب بیمار تھے، تکلیف ہوئی تھی، وہ چھروں والی جو تھی وزیر آباد والی، تو اس کے بعد وہ یہ ناکام ہوئے، یہ خود آئے تھے نا دونوں دفعہ، پھر ان کی پارٹی کے لوگ 3 دفعہ آئے، وزیر اعلیٰ چھلاوے بنے، 12 ضلعوں سے پہنچ گئے، پھر وہ عمر ایوب نے ایسی ہمیں وہ جو مووی ہوتی ہے ہالی ووڈ کی کہ یہ دامن کو کے رستوں سے ان کی گاڑیاں جو ہے نا وہ ٹرکوں کو دھکے دیتے ہوئے اور اڑتے ہوئے پہنچ گئی، ہری پور چلے گئے، بیگم بشرا بھی اور یہ بھی تھے سارے۔ اب یہ پھر انہی کے ساتھ لگ گئے ہیں کہ جی سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب میری تحریک چلائیں گے اور میں کمانڈر وہ بننا تو انہوں نے اینڈ پہ وہی ہے نا، پیٹرن ان چیف سے کمانڈر ان چیف بن جائیں گے، فرق نہیں پڑتا عہدے سے کہ بھائی آپ نے کیا اپنے آپ کو کہلوانا ہے، آپ بھی تو بادشاہ ہے نا، جو مرضی اپنے لیے آپ کر لیں۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ بات سب کو پتہ تھی کہ آج کے کیس میں تب ضمانت ہو سکتی تھی جیسے ان کی پہلے توشہ خانہ 1 میں آ کے وہ ایک سزا میں انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے اندر نیچے بہت گڑبڑ ہوئی ہے، تو پراسیکیوشن نے نیب نے آ کے کہا کہ ہمیں ان کی سزا کی سسپینشن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یا تو یہ کام ہو جاتا۔ لیکن جب 5 رکنی ٹیم بنی پھر انہوں نے یزید وقت قرار دیا اور ہم نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو آج تو نوٹس ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہے کہ 11 تاریخ مل گئی ان کو، ورنہ پراسیکیوشن نے تو 4 ہفتے مانگے تھے، لیکن اب پراسیکیوٹر ظاہر ہے آج تو نہیں تعینات ہوا، جو نیا اسپیشل ہونا تھا وہ اب ہوگا 10 تاریخ کو جس دن بجٹ ہے، اگر ہوا تو وہ صبح آ کے کہہ دیں گے، این ممکن ہے نا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ جناب میرا تو رات کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، میں تو فائل نہیں دیکھی، مجھے بھی ٹائم چاہیے۔ ابھی یہ چیزیں چلیں گی، یہ پروسیکیوشن ہمیشہ حربے اختیار کرتی ہے، اور جس طرح آج عمران خان صاحب کے وکلاء نے کہا سلمان اکرم راجہ اگر اندر نہیں آئیں گے ہم آپ کی گواہیاں نہیں ہونے دیں گے، تو ایک گواہ ہو گیا جو مین مرکزی گواہ تھا انسپیکٹر، باقی 2 کی نہیں ہونے دی کہ جی سلمان اکرم راجہ کو لاؤ۔ پروسیکیوشن نے کہا نہیں وہ تو صرف پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ تحریک چلوا سکیں اور ان کی۔ اب آپ یہ ذرا سمجھ لیں صرف کہ ایک تحریک جو عمران خان خود چلا رہے تھے وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی، ایک تحریک وہ جو لوگوں کو کہہ کے چلوا رہے تھے وہ بھی نہیں کامیاب ہوئی۔ اب جیل سے جہاں ان کے لوگوں کی ملنے کی مرضی ان کی شامل نہیں ہوگی کہ کون ان سے مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، تو جو بیٹھ کے ہدایات دینی ہے وہ کس کو دیں گے؟ فیصل فرید چودھری کو دیں گے، آج بھی ان سے گپ شپ کیا ہے، ہمارے تو بڑے اچھے دوست ہیں، چلیں تحریکی چلا لیں ان کے ساتھ، اب سلمان اکرم راجہ تو نہیں چلوا سکیں گے۔ جی الیاس آپ کو 11 کا بھی پتہ چل گیا نا کیا ہونا 11 جی بس الیاس صاحب دیکھیں جو تھا آج تک رہائی کا جو ساری رہائی کی جو ساری امیدیں تھیں وہ دم توڑ گئیں۔ اب ظاہر ہے ان کو سمجھ ہو جانی چاہیے پی ٹی آئی کو کہ ان کی قیادت کو کہ ان کو رہا ہونا ہے تو کیا طریقہ کار اپنانا پڑے گا، تو ظاہر ہے وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے تو بات چیت نہیں کر سکتے، بات کرنی ہے وہ طریقہ کار آپ کو بھی پتا، سب کو پتا ہے، جو کہہ رہے ہیں سب ڈھکے چھپے میں کہ اسٹیبلشمنٹ سے سیدھی بات کریں تو رہائی مل سکتی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی تک تو کوئی ان کو نہیں ملا کہ کوئی سلسلہ کوئی رابطہ وغیرہ کہ اگر ہو سکے، اگر ان کو فوری طور پر اگر ملے
کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے تو وہ پھر ان کے معاملات حل ہوتے نظر آتے ہیں. ان کے کیسز وغیرہ جو ہیں وہ سارے عدالت میں ہی حل ہوں گے. تو عدالت میں حل ہونے کیونکہ ایسے جو کیسز ہیں جیسے نواز شریف پر تھے کیسز وغیرہ وہ دیکھیں ایک ایک کر کے سارے حل ہو گئے. اب یہ والے جو کیسز ہیں یہ بھی بالکل اسی طرح ہی حل ہوں گے جس طرح کے بنے. لیکن یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے یہ ذرا پیچیدہ ہے ان کا کیس حل ہونے میں, کیونکہ ان میں پیسے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, اس کے پاس ثبوت ہیں. باقی جو کیسز ہیں ان میں معاملات اور ہیں, اس میں معاملات آئے ہیں کہ پیسے آئے ہیں اور کہاں استعمال ہوئے ہیں, ذاتی نام لے کے اپنے استعمال کیے گئے ہیں. ظاہر ہے اب یہ یہاں جو کیسز ہمارے ملک میں بنتے ہیں وہ سارے سیاسی معاملات ہوتے ہیں, تو ان کا کیس اگر بنانا چاہیں تو اس میں لٹکا بھی سکتے ہیں. ان میں پروسیکیوٹر آئے گا جو بھی ہوگا, اس میں ان کو سزا معطل جو کرنے کے لیے انہوں نے درخواست کی ہے, تو وہ ظاہر ہے اس میں جب تک اوپر سے جب تک وہ معاملہ طے نہیں پائیں گے ان کے پولیٹیکلی, تو تب تک یہ ویسے ہی رہے گا. یہ کیسز میں ان کی جو سزا کی معافی ہے یہ ان کو نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کو کہ جی اس سے پہلے باہر آ جائیں گے, کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ انہوں نے معاملات اڑائے. سیاسی پریشر ڈال کے تو دیکھ لیا انہوں نے, سیاسی پریشر سے تو کوئی مسئلہ یا احتجاج کر کے کوئی پریشر باہر سے کوئی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. کیونکہ اب ایک دفعہ پھر کر کے دیکھ لیں, اب یہ دیکھیں احتجاج کس لیول کا کرتے ہیں. اگر پرامن طریقے سے کرتے ہیں یا دوسری طرح سے کرتے ہیں, جس طرح بھی کرتے ہیں, لیکن پریشر گورنمنٹ اس پر کوئی نہیں لیتی, کیونکہ گورنمنٹ کو ان سے یہ نہیں ہے. گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ یہ جب تک معاملات ان کے ادھر سے حل نہیں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے تب تک یہ کوئی فائدہ نہیں. گورنمنٹ تو ان سے مذاکرات بھی نہیں کرنے چاہتے. اب یہی ہے کہ ان کو کوئی راستہ, جو باہر سے بھی ڈاکٹرز آئے ان سے ملاقات کر کے گئے, ڈاکٹر بھی نا امید ہو کے گئے, کیونکہ ڈاکٹروں کو بھی پتا ہے کہ اندر سے جو بانی پی ٹی آئی ہے وہ مذاکرات وغیرہ ان سے گورنمنٹ سے نہیں کرنا چاہتے, وہ ادھر ہی کرنا چاہتے ہیں, اور جو شرائط وغیرہ ہیں وہ اس پر معاملات طے نہیں پا رہے. ظاہر ہے اس کے لیے کوئی ان کو سیاسی مسئلہ طے کرنے کے لیے آپس میں لچک پیدا کرنی پڑے گی. یہ اس وقت تک یہ مسئلے اسی طرح جو کے تو رہیں گے. صحیح. جی شکیل انجم صاحب ایک اگر چھوٹی سی بات کر لوں, مجھے اپنی یہ گفتگو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا آج کل پروگرام میں, مجھے وہ عبدالقادر حسن کا عنوان یاد آ جاتا ہے ان کے کالم کا, غیر سیاسی باتیں, اور وہ سیاسی کالم لکھا کرتے ہیں. جی شکیل مارشل کے دور میں غیر سیاسی باتوں کے نام سے آتے تھے نا. وہ جو شعر کا آپ کی آواز تھوڑی بریک ہو رہی ہے. جی شکیل انجم صاحب, چلیں جی کوئی آڈیو ایشو آ گیا ہے, بہرحال بریک لے لیتے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے. دوسرا سوال ایکسپرٹس کے سامنے رکھیں گے اگلے مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے. ترقیاتی بجٹ میں سڑکوں کو ترجیح, تعلیم, صحت, بجلی کے منصوبے نظر انداز, بجٹ میں تعلیم و صحت کے شعبے نظر انداز کیوں, اس پر بات کرتے ہیں. لیکن اب شکیل انجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کوئکلی شکیل صاحب, اب جو ہمارا پہلا سوال تھا, قانونی راستہ یا احتجاج کام آئے گا؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے جو مسئلہ ہے نا ان کی ذات کا, وہ ایک شعر کا مصرع ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. خان صاحب کی جب بات چیت ہونے لگتی ہے, جو درمیان میں لوگ, خاص طور پر وہ لوگ جو ڈاکٹرز اور بزنس سے آئے, اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی ملاقاتیں کی, خان صاحب سے بھی کی, اور خان صاحب جب معاملات طے ہونے والے ہوتے ہیں تو پھر ایک دم بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب اگر آپ اس طریقے سے رہا ہو کر باہر آئیں گے تو آپ کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کیے بغیر ان کی رہائی ممکن نہیں ہے. ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ ماضی میں پی ایم ایل این نے جب میاں نواز شریف کو پاناما میں نکالا گیا تو انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا. اس کے بعد پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی, اور جب ان کے پلیٹ ریٹس گر رہے تھے تو پھر اس کے بعد وہ ملک سے واپس گئے, اور پھر وہی پی ایم ایل این جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اقتدار میں نہیں آئے گی, وہ اس وقت اقتدار میں ہے, اور خان صاحب جو ہے وہ جیل کے اندر. پھر آپ اگر دیکھیں میمو گیٹ ہوا پیپلز پارٹی کا, میمو گیٹ پہ بھی ایسے لگتا تھا کہ جو صدر زرداری ہیں وہ اس وقت ملک کے صدر بھی تھے, اور وزیر اعظم بھی سید یوسف رضا گیلانی ان کی پارٹی کے تھے. لیکن ان حالات میں یہ تھا کہ صدر زرداری جو ہے وہ ملک چھوڑ کر باہر نہیں جا سکتے تھے, ان کے ہیلی کاپٹر کو اڑنے کی اجازت نہیں.
تو یہ جو موٹی موٹی مثالیں ہیں خان صاحب کو ان کو سمجھ لینا چاہیے، اور جو ان کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب آئے گا، 5 لاکھ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئیں گے، پورے ملک کو جیم کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسٹیبلشمنٹ بات کرنے پر مجبور ہو جائے گی، حکومت بھی آپ کے آگے آ کے گھٹنے ٹیک دے گی اور بنگلہ دیش والا انقلاب آ جائے گا، تو یہ والی صورتحال میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے صدیوں میں بھی جو ہے پاکستان میں ڈیولپ نہیں ہونی۔ اور رہا سوال احتجاج کو، تو خان صاحب نے احتجاج اس وقت بھی کر کے دیکھا ہے جب پنجاب کے اندر ان کا وزیر اعلیٰ تھے، اور اس احتجاج کے نتیجے سے بھی میرے خیال وہ کسی قسم کا کوئی پریشر یا دباؤ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے مختلف طریقے سے حکومت پر بھی اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ میرے خیال میں جو سب سے بڑی وجہ رکاوٹ ہے مذاکرات کے اندر جو ڈیڈ لاک ہوتا ہے، وہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اور خان صاحب کا اپنا ٹیوٹر ہے، اس کی وجہ سے جو ہے بات آگے نہیں بڑھ سکتی، اس کی وجہ سے جو ہے بات آگے نہیں بڑھ سکی ہے، اور جو بھی مذاکرات ہوئے ہیں ان کے تعطل کی ایک بڑی وجہ یہی ہے۔ اور خان صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف کے سیاسی مقدمات ٹھیک ہے، اور ان کے لیے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کے بعد دروازے رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بریک لینے لگے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے، خاص طور پر ان شعبے تعلیم اور صحت ان کو نظر انداز کیا گیا، تو ہم سوال یہ اٹھائیں گے کیوں نظر انداز کیا گیا بجٹ ترجیحات، کیا حکومت درست سمت میں، اس تمام تر معاملے پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، وفاقی بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں، آئی ایم ایف کا بڑا چیلنج درپیش ہے، ورچوئل مذاکرات ہو رہے ہیں، نئی شرائط اور مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں، اور بجٹ کے تمام مراحل کو سٹاف لیول معاہدے سے مشروط کیا جا رہا ہے۔ تاہم قومی اقتصادی کونسل نے اگلے مالی سال کے لیے 4224 روپے کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی ہے، مگر حیرت انگیز طور پر ایک بار پھر وہی پرانی ترجیحات سامنے آ رہی ہیں۔ سڑکوں، پلوں اور انفراسٹرکچر کو تو اہمیت دی گئی، مگر تعلیم، صحت اور بجلی جیسے بنیادی عوامی شعبوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اب بھی خطے میں تعلیم اور صحت پر سب سے کم خرچ کرنے والا ملک ہے۔ گزشتہ سال جی ڈی پی کا صرف 1.9% تعلیم پر، جبکہ محض 0.48% صحت پر خرچ ہوا، اور اب ایک بار پھر وہی شعبے نظر انداز ہو رہے ہیں جو کسی بھی قوم کی ترقی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ عامر صاحب، آپ سے آغاز کریے، بجٹ میں ہمیشہ کی طرح جو تعلیم اور صحت کے شعبوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جو اس دفعہ بھی بجٹ آ رہا ہے، سڑکوں، ترقیاتی بجٹ کو ترجیح دی جا رہی ہے، تو کیا حکومت کی ترجیحات میں تعلیم اور صحت جیسے امپورٹنٹ شعبے کیوں نہیں ہیں، ان کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ اچھا، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ بہرحال یہ سوال کہ بجلی، صحت اور ایجوکیشن نہیں ہے، اور یہ کہاں سے آئی بات۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحت اور تعلیم دونوں بنیادی شعبے اس وقت صوبوں کے پاس ہیں، اور صوبوں کے پاس ہی بجٹ ہے۔ وفاقی حکومت نے تو کچھ نہیں کرنا، اسلام آباد کا ہے، یہاں پہ وہ سیکٹری تعلیم تھے محی الدین وانی، ہمارے دوست تھے، انہوں نے بہت کچھ کیا، اس کے بعد وہ گورنمنٹ کی مرضی کہ انہیں بین الصوبائی رابطے کمیٹی کا سیکٹری بنا دیا۔ تو ایجوکیشن پہ تو انہوں نے بہت پیسہ بھی لگوایا، اور اسلام آباد کی حد تک جو ضلع اسلام آباد وفاقی حکومت کا ہے، اپ گریڈ بھی وہ بے شمار کر گئے۔ اچھا، اب کیا ہے، وہ نئے سیکٹری کی ترجیح ہوگی کہ وہ کتنا کرتے ہیں ندیم محبوب صاحب آ کے یہاں پہ، لیکن ہیلتھ جو ہے وہ، یہ دونوں شعبے بنیادی طور پہ صوبوں میں ہیں، اور صوبوں نے اپنا بجٹ خود خرچ کرنا ہے، اس میں وفاق کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اب آگے چلیں کہ بجٹ کی ظاہر ہے کہ ایک کمپلشن ہے کہ ایک صوبوں کو حصہ جانا ہے، ایک آپ کا قرضوں پہ جانا ہے، ایک آپ کا ڈیفنس پہ جانا ہے، ایک آپ کا تنخواہوں پہ جانا ہے۔ وفاقی حکومت کے پاس تو ویسے ہی اب پیسے نہیں بچتے، لوگ مطلب صوبے سرپلس بجٹ میں جا رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ پنجاب کی خبر میں کل ہی ہمارے یہاں ہی میں ٹکٹ دیکھ رہا تھا کہ وہ جولائی میں آئے گا۔ اچھا، بجٹ سے مراد ہمارے ہاں لوگ نہیں سمجھتے، اگر ٹیکسیشن نہیں ہونی ہے تو پھر آپ کو فائنانس بل منظور کرانا ہوتا ہے۔ آپ ادروائز تو آپ ٹھیک ہے بس تقریر کر دیں کہ جی میں نے یہ اتنا بجٹ بنایا کافی ہے، اس کے پاس ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بجٹ جو پاس ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ فائنانس بل ہے کہ اس میں آپ نئی ٹیکسیشن کرتے ہیں تو اس کو آپ کو پاس کرانا ہے، یہ وہ کریں گے۔ مرکزی حکومت تو لگی ہوئی ہے کہ صوبوں کو ملا کے اپنے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط، آپ ظاہر ہے جب آپ نے شرائط طے کی ہیں کہ آپ یہاں پہ خرچ کریں گے اور یہاں نہیں کریں گے، اسی بنیاد پہ آپ کو قرضہ مل رہا ہے۔ قرضہ دینے والا سب سے پہلے ترجیح اپنی رکھتا ہے کہ اسے پیسے واپس کیسے آئیں گے، پھر وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ جی آپ کے اخراجات میں یہ چیزیں غلط ہیں،
تو آپ کو یہ ترجیح ٹھیک کرنی ہے. لیکن وہ جب وہ یہ سمجھاتا ہے تو یہ سمجھ میری نہیں آئی. میں مسلسل سارے بیوروکریٹ سے بات کرتا ہوں, شرم دلاتا ہوں کہ بھئی تم تنخواہ لیتے ہو نا, کم از کم اس حد تک تو پتہ ہے نا کہ تنخواہ کے پیسے ٹیکس میں اسی حساب سے کٹیں گے جو تم ہمارے اوپر بھی جرمانے کی صورت میں لگواتے ہو. کہ ٹھیک ہے آمدنیاں جن کی اوپر کی ہوں گی, سارے بھی بیوروکریٹ چور نہیں ہیں, لیکن جو مذاکرات کرتے ہیں تو جواب آتا ہے کہ وہ تو نہیں کہہ رہے IMF والے, یہ رستہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ جب آپ تاجروں سے ٹیکس نہیں لیتے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس ملک کے تاجروں کو بھی نہیں شرم آتی. وہ وکیل خان صاحب مرحوم سیکٹری کا میں قصہ سناتا تھا کہ جتنے لوگ یہاں سے ہر سال حج پہ اور عمرے پہ جاتے ہیں, اگر ان میں سے آدھے بھی راہ راست پہ آ چکے ہوتے تو یہ ملک جنت نظیر ہو چکا ہوتا. لیکن ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں کہ جی پرانے گناہ بخشواؤ اور نئے کی تیاری کرو, چھریاں تیز کر لو. اب ایشو یہی ہے کہ ٹیکس نہیں دینا, دنیا کا ہر کام کرنا ہے, وہ حاجی صاحب بن جائیں گے سارے, خیرات لگا دیں گے, لیکن جو حلال کرنے کا راستہ ہے وہ آپ نہیں اپناتے. اب یہی گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ اگلا سال جہاں آپ نے خارجہ امور پہ توجہ کرنی ہے, آپ توجہ کریں کہ ٹیکس کلیکشن آپ کتنی اچھی کرتے ہیں, اس کے بعد لوگوں کی سپینڈنگ بھی بن جائے گی, آپ خرچ بھی کر سکیں گے. صحیح ہے جی. الیاس صاحب, یہ ہر دفعہ ہر بجٹ میں ہم بھی اس پروگرام میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ ٹیکس اصلاحات پر کام کرنا چاہیے, جن لوگوں سے جس طبقے سے ٹیکس وصولی نہیں ہو پاتی اس پہ زور دینا چاہیے, لیکن ہمیشہ کی طرح گورنمنٹ ناکام ہی نظر آتی ہے. الیاس صاحب دیکھیں یہ پولیٹیکل ویل ہونی چاہیے. سیاسی طور پر جب گورنمنٹ نہیں چاہے گی, جو سیکٹرز نان ڈاکومنٹڈ ہیں, ٹیکس نیٹ میں نہیں, ان کو لے کے آپ کا ٹیکس کی جو ریشو ہے GDP کے, وہ یعنی کل قومی آمدنی کی جو پیداوار ہے اس کے 10% ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ 10% ہے, اور 10% اس کو زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے, زیادہ 15-18% ہو, لیکن وہ یہ گورنمنٹ لے کے نہیں آتی. اب دیکھ لیں کتنے سیکٹرز ہیں جو کہ ہے ہی نہیں ہیں, کہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں. تاجر ہیں لیکن ٹرن اوور ٹیکس بنایا, پھر ان پر مختلف ٹیکس لگایا, سروے کیے, لیکن کوئی ٹیکس میں نیٹ میں نہیں آیا. اگر جو آتا ہے تو اگلے سال وہ بزنس کا بدل لے گا, چینج کر لے گا. ادھر ہمارے یہاں کنسیلمنٹ بڑی ہے, ملی بھگت سے ٹیکس چوری ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ٹیکس پورا نہیں ہو سکتا. یہاں ٹیکس دینا نہیں چاہتے, صرف ٹیکس وہی دیتے ہیں جیسے ہم جیسے سیلڈ کلاس ہے جو پھنسی ہوئی ہے, وہ جو ٹیکس دیتی ہے, جو صبح اٹھتا ہے. ویسے ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس اتنے ہیں کہ صبح آپ جاتے ہیں ڈبل روٹی لیتے ہیں اس پر ٹیکس دیتے ہیں, انڈے لیتے ہیں اس پر ٹیکس دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کھلے انڈے کا اور ٹیکس کا ریٹ ہے, جو پیکنگ میں ہے اس کا اور ہے, دودھ کا بھی پیکنگ کا اور ریٹ ہے, ٹیکسز کا اتنی شرح زیادہ ہے. ہر بندہ روز کا جو 100 کا نوٹ لے کے جاتا ہے اس میں 35-40 روپے ٹیکس ہی دے دیتا ہے. تو یہ جو صورتیں, یہ حالانکہ کم بتا رہے ہیں, جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, جو اصل جو ہے, جو آپ کے ٹیکس ہے, جو ہے کہ آپ کی سیلری سے کٹ جاتا ہے. اور دیکھ لیں 490 ارب روپے دیا 10 مہینوں میں. اسی طرح اگر یہ ریٹیلرز وغیرہ جو ہیں, دوسرے لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, اگر وہ لوگ آ جائیں, اتنی مشینری دیکھ لیں آپ نے FBR میں ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جی گاڑیاں خرید رہے ہیں, جس پر شور ڈلا کہ گاڑیاں کیوں خرید رہے ہیں. اب یہ اتنی بڑی فوج ہے جو اس کے لیے, دیکھ لیں آپ, دیکھ لیں ان کو ریوارڈ جو ملا ہے, جو ٹیکس افسران نے اچھا کام کیا ہے, وہ 40 سے 47 ارب روپے کا ملا ہے. ریاست کی آواز نہیں آ رہی مجھے. اگر اتنا اچھا یہ کام کر اگر یہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہیے, اور گورنمنٹ کو چاہیے یہ چھوڑ دیں. یہ دیکھ لیں آپ نے ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر میں یہ کم رکھا ہوا ہے, یہ صوبوں کا کام ہے. صوبوں میں بھی اتنا زیادہ خرچ نہیں کیا جاتا جتنا انفراسٹرکچر پر خرچ کیا جا رہا ہے, کیونکہ اس میں آمدنی زیادہ ہوتی ہے جو انفراسٹرکچر پر کام کرواتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے, اس میں عام آدمی کی فلاح کے لیے آپ دیکھ لیں ہاسپٹل میں جو پر بیڈ جو خرچ کیا جاتا ہے وہ 10 سے 15 روپے بھی نہیں بنتا. تو آپ دیکھیں ہیلتھ سیکٹر میں, ادھر ایجوکیشن سیکٹر میں کیا دے رہے ہیں ان کو. صحیح ہے صاحب, یہ بات تو درست ہے. اب وفاق اور صوبوں کی بحث سے کرا گیا, لیکن اوور آل ہیلتھ اور ایجوکیشن کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے. اب جیسے خود الیاس صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ ترقیاتی منصوبے شاید ان کے فائدے میں ہوتے ہیں اس لیے کرتے ہیں, یا یہ واقعی کوئی ترجیحات سیٹ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے؟ نہیں, یہ تو پہلے دن سے ہے. تعلیم اور صحت کو ہم نے کبھی فوکس کیا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کے لیے اگر آپ نے کوئی منصوبہ پاس کرانا نا 5 کروڑ کا, تو پاسبل ہے اسے 5 سال لگ جائیں. 5 ارب کا اگر کوئی ترقیاتی منصوبہ ہے نا, کوئی پول شل بن رہا ہے, کوئی انڈر پاس بن رہا ہے, تو وہ فوری منظور ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا ملک میں کتنے دہشت گردی کے واقعات ہو گئے, کیا کیا نہیں ہو گیا. اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب جو کہ چیئرمین PCB بھی ہیں, وہ جب اسلام آباد گئے تو انہیں سب سے زیادہ جو چیز محسوس ہوئی وہاں جا کے, انہیں لگا کہ یہاں فلائی اوور نہیں ہے, یہاں انڈر پاس نہیں ہے. جب تک وہ پنجاب میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر رہے
تب بھی انہوں نے بے شمار ترقیاتی کام کر دیے بنیادی طور پہ. اب وہ تو خیر الیکٹڈ نہیں ہے اس طرح سے, ووٹ نہیں لے کے آئے, لیکن یہ جو ووٹ لے کے آتے ہیں نا, ان کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ یہ پل, سڑکیں یہ دکھا کے ووٹ لیا جا سکتا ہے. تعلیم پہ خرچ کر کے وہ کس کو نظر آنا ہے کہ جی وہ تعلیم پہ آپ نے خرچ کر دیا. ڈیمز کیوں نہیں بن سکے آپ کے؟ ووٹ بھی ایک بات کرنی ہے بریک لینے سے پہلے. ووٹ بھی لیتے ہیں, نوٹ بھی لیتے ہیں سر, 20% طے ہوتا ہے ان کا ٹھیکیداروں سے. وہ تو چلے, وہ تو لیگل ہے نا, وہ تو لیگل ہو گیا نا. وہ مجھے یاد ہے وہ بے نظیر شہید نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس کو لیگل کر دیں آپ, جو کمیشن ہوتا ہے ان کا, تاکہ یہ رپھڑ ہی نہ رہے. لیکن رولا وہی ہے کہ وہ نظر جو چیز آ رہی ہے, اللہ کے فضل سے وہ آپ کے اچھے خاصے سٹیڈیمز بنے ہوئے, اتنے خوبصورت بنے ہوئے, ان پہ کروڑوں روپے لگا کے, اربوں روپے لگا کے برباد کر دیے وہ سٹیڈیم. مطلب یہ اس ملک کا حال ہے, کیونکہ ہماری پرائرٹیز یہ ہیں کہ یہ چیز اس کو دکھاؤ. میں نہیں کہہ رہا کہ مطلب یہ کو پیسے بنتے ہیں ان کے, وہ لیگل تو خیر چلے ہے ہی. وہ الیاس صاحب کہہ رہے ہیں, ان کے دوست بھی ہیں, ان کے چونکہ دوست بھی ہیں وہ الیاس صاحب کے, وہ وزیر داخلہ صاحب, تو دوست تو وہ ہمارے بھی ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار چیز ٹھیک ہے. تو یہ کبھی بھی آپ یقین رکھیں کہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ صحت اور تعلیم پہ صوبے بھی بہت زیادہ فوکس کریں. ہاں نمائشی کام ہوتے ہیں اور وہ آپ کو ان کا فائدہ دیتے ہیں. جی اب کوئکلی بریک پہ جانا ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. عامر صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے, کوئکلی کر لیجئے گا, بریک لینی پڑ گئی. ہاں بس وہ میں بولتا ہی, میں کہا وہ مہربانی فرما دیں جو ایاز صاحب کہہ رہے تھے نا انڈر پاس وغیرہ, وہ میں آپ 4 لاہوریوں کو چیلنج نہیں کر رہا, لیکن یہ لاہور کی پسند ہوگی سرنگ نما انڈر پاس. اسلام آباد کے شہری بڑے تنگ ہیں جو یہاں پہ یہ کارنامے انجام دے رہے ہیں نا, کہ رستہ بھی اچانک ٹرن بھی آ جاتا ہے. میں نے کہا اسلام آباد کو اسلام آباد رہنے دیں, یہاں پہ وہ لاہور کی فٹافٹ جو بنا لی ہے نا, وہ ڈرامے بازیاں مہربانی کریں یہاں پہ چلنے دیں. اسلام آباد کو کھلا شہر ہے. یار آپ ڈائریکٹ بات کریں خالد کی عمر الیاس صاحب, خالد قیوم صاحب سوال بھی آپ کے سامنے دونوں فارغ نے تعلیم اور صحیح کہہ گل ہے بلا. جی خالد قیوم صاحب, اچھا دیکھیے کہ جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی کتنے سلیس اردو چاہ گئے جو نیشنل اکنامک کونسل کے اجلاس میں جو سالانہ ترقیاتی پروگرام ہے اس کی جو منظوری دی گئی ہے, اس حوالے سے اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 2010 میں 2 کام ہوئے. ایک اس وقت جو NFC ایوارڈ دیا گیا, اور ایک جو 18ویں ترمیم جو ہے وہ لائی گئی. یہ دونوں جو اقدامات تھے ان کے نتائج اب اس بجٹ پر آ رہے ہیں, اور اس میں وفاق جو ہے اس کا بجٹ کا جو سائز ہے وہ کم ہو گیا ہے, اور صوبوں کا بجٹ کا سائز خاص طور پر پنجاب کا جو ہے وہ 1200 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہوگا. جس طرح رانا صاحب فرما رہے تھے کہ اب تعلیم اور صحت جو ہے وہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے, اور تعلیم اور صحت کے جو منصوبہ جات ہیں وہ صوبائی بجٹ کے اندر آپ کو نمایاں طور پر نظر آ سکتے ہیں. اور اسی طرح سندھ کا 1000 ارب کا جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے. اور سب سے بڑی جو اس میں سمجھتا ہوں کہ 2 ضروریات جو ہیں وہ بڑی ہیں, خاص طور پر پاک بھارت کشیدگی کے بعد, تصادم کے بعد, ایک تو دفاع کا بجٹ جو ہے وہ بڑھانا ہوگا, اور دوسرا جو ریسورسز ہیں, واٹر ریسورسز ہیں, ان کو محفوظ کرنے کے لیے وسائل جو ہیں. شکیل انجم صاحب کا بھی کامنٹ لے لیتے ہیں. شکیل انجم صاحب, آئی ہوپ آڈیو ایشو نہیں آئے گا. شکیل صاحب دیکھیے دعا, یہ جو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اس میں زیادہ تر حکومت نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنے جو اتحادی ہیں, خاص طور پر سندھ کے منصوبوں کے لیے کافی زیادہ بجٹ جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے. اس کے لیے اس کے علاوہ جو صوبوں کے ترقیاتی اخراجات تھے وہ 93.4 ارب سے بڑھا کے 106 ارب روپے کر دیے گئے ہیں. اور جیسا آپ نے کہا ہے کہ جو حکومت کی ترجیحات ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ ترقیاتی منصوبے ہیں, نہ کہ تعلیم اور صحت ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایٹمی توانائی ہے اور ناسا کے حوالے سے بھی جو بجٹ تھا اس میں بھی کمی کی گئی ہے, حالانکہ اس کو بڑھانا چاہیے تھا. تو بات وہیں پر آ جاتی ہے, پھر حکومت رونا روتی ہے کہ عوام ٹیکس نہیں دیتی, جبکہ ڈائریکٹ جو ٹیکسیشن ہے وہ ہم بہت زیادہ پے کر رہے ہیں, جس طریقے سے الیاس صاحب نے بتایا. اور جو بڑے ادارے ہیں, جو بڑے ٹیکس پیئر ہیں. آپ سب کا جی بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, خیال رکھیے. اللہ حافظ.